बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चिरागे बातिन। मोहतरम नाज़रीन, कुर्बे इलाही के लिए मुसलमानों के लिए सबसे पहला और नुमाया अमल नमाज है, जिसे दीन की बुनियाद और दीन का सुतून करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो फिर हम देखते हैं कि बहुत से नमाजी ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने के बावजूद भी गुनाहों में मुलव्विस होते हैं। ऐसा क्यों है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज कुर्बे इलाही थी, वैसे ही मोमिन की मेराज नमाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करना है। कुरान मजीद में जहाँ भी नमाज का जिक्र आया है तो वहाँ नमाज को कायम करने का हुक्म आया है। तो नाज़रीन, आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे नमाज कायम होती है? आखिर नमाज में वो कौन सा सजदा है जिसके बारे में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। नाजरीन, मस्जिद में हम नमाज अल्लाह की पढ़ते हैं, मगर बाहर निकलते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक को एज़ाओ तकलीफ पहुंचाते हैं और परेशान करते हैं। आखिर हमारी नमाजों से हमारे बातिन की सफाई क्यों नहीं हो रही? जिस तरह इंसान का जिस्म उसका ज़ाहिर और इंसान की रूह उसका बातिन है, बिल्कुल इसी तरह नमाज की रूह भी हकीकी नमाज है, और ये हकीकी नमाज हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये रुकू व सुजूद हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं और हमें नमाज में मेराज की कैफियत महसूस नहीं होती? तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात और नमाज के बातनी राजों से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, दीन की रूह से नावाकफियत की वजह से आम मुसलमानों ने मुकर्ररा औकात में एक खास तरतीब से हाथ बांध कर खड़ा होने, मखसूस हालत में झुक जाने और ज़मीन पर माथा टेक देने और इन हालतों में मखसूस तस्बीहात और दुआएं पढ़ लेने को ही कामिल नमाज और हकीकी नमाज समझ लिया है। लेकिन हकीकत ये है कि नमाज अल्लाह ताला की बंदगी का वो करीना है जो बंदे को दायमी तौर पर इताअत इलाही में मशगूल रहना सिखाता है। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसी यकसुई हासिल नहीं कर सकते तो ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सारे का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ाते पाक पर होना चाहिए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे इश्क की नमाज और फ़र्ज नमाज में फ़र्क मालूम हुआ तो मैंने अपनी 40 साल की नमाज को कज़ा पाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि नमाज इंसान को फ़हशा और मुनकर से रोकती है। बुरे अखलाक को फ़हशा कहते हैं जबकि बुरे अमाल को मुनकर कहते हैं। लिहाजा नमाज की खासियत ये है कि ये बुरी खसलतों और बुरे अखलाक से भी रोकती है और बुरे आमाल और बुरे अफ़आल से भी रोकती है। जो नमाज नमाजी को इन दो चीज़ों से ना रोके वो नमाज नहीं है, वो हकीकी और जिंदा नमाज नहीं है, बल्कि नमाज का मुर्दा जिस्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर नमाज की रूह क्या है? नमाज की रूह है खुशू और खुजू, यानी हुजूरे कल्ब, क्योंकि मोमिन की निशानी ही यही है कि कम अज कम नमाज में तो हक ताला के हुजूर हाजिर हो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाज खुशू यानी हुजूरे कल्ब से अदा करते हैं। ये खुशू और खुजू ही दरअसल बातनी नमाज की रूह है। जब बंदा नमाज में अल्लाह के हुजूर ऐसे खड़ा हो जैसे वो रब को देख रहा हो और उसका कल्ब यानी बातिन मखलूक और गैरुल्लाह से हट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाजिर होता है, तब उसकी नमाज महज इबादत नहीं बल्कि मुलाकात बन जाती है। यही वो मकाम है जहाँ ज़ाहिरी नमाज बातनी नमाज में तब्दील हो जाती है।
ناظرین، یہاں ایک لطیف نکتہ بھی قابل غور ہے کہ مسلمان اور مومن میں بھی فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، جو اعرابی تھے جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں یعنی مومن ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا محبوب آپ فرما دیں تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ تم کہو ہم مسلمان ہیں، یعنی تم نے ابھی اقرارم باللسان کیا ہے، ابھی زبانی کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک ایمان کا نور تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی تم ابھی تصدیقم بالقلب کے مقام پر نہیں پہنچے، ابھی تمہارے قلب میں نور ایمان داخل نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، ذکر قلب ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان اسلام سے ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر جب دل میں اللہ رب العزت کا نام اتر جاتا ہے تو اب بندہ مسلمان سے مومن بن جاتا ہے۔ پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے معراج بن جاتی ہے، جس سے قلب منور ہوتا ہے، نفس کنٹرول ہوتا ہے اور آنکھوں میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز میں جب تک قلب حاضر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اور ہمارے قلب کا یہ حال ہے کہ تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیتی، دنیا دارا رب دے نال وی 420 تو کیتی، کہ ہمارے دل میں دنیا جہان کی خواہشات موجود ہیں، شیطان نے قبضہ جمایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں ہمیں دنیاوی خیالات آتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایسی نماز کو اللہ منہ پر دے مارتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، نماز کو کامل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام دل کی صفائی ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا، اسی طرح انسانوں کے دلوں میں بھی بغض، لالچ، کینہ، دنیاوی شہوات و لذات اور مال دنیا کی محبت، حسد اور دشمنی کے بت ہیں۔ لہٰذا حقیقی نماز کو پڑھنے کے لیے ان بتوں کو گرانا پڑے گا اور اپنے دل کو صاف کر کے برائیوں سے مسلسل توبہ کر لینا اور برائی سے رک جانا ہی نماز حقیقی اور قائم نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل میں اللہ رب العزت کا نور اور ذکر آ جاتا ہے تو یہ پورے وجود کو اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے، اور یہی اصل نماز ہے۔ اب عام مسلمان کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ جب عام مسلمان نماز پڑھتا ہے، وہ زبان سے تلاوت قرآن کرتا ہے، اب اس تلاوت سے جو نور بن رہا ہے وہ دل میں نہیں اترتا۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا دروازہ بند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہ میں تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں، نہ اعمال کو دیکھتا ہوں، بلکہ میں تو تمہارے قلب اور نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ اب دنیا ہمارے جسم کو دیکھتی ہے کہ بندہ حالت نماز میں ہے، لہٰذا لوگوں کی نظر میں وہ نمازی ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ نہ میں بندے کے جسم کو دیکھتا ہوں نہ عمل کو دیکھتا ہوں، بلکہ اے بندے میں تو تیرے دل کو دیکھتا ہوں، جبکہ تیرے دل میں تو اندھیرا ہے، تیرے دل میں تو نور ایمان داخل ہی نہیں ہو رہا۔ ایسا شخص لوگوں کی نظر میں تو نمازی ہے مگر اللہ کی نظر میں نمازی نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا اس شخص کو نمازی کہتی ہے تو لوگ اس کی عزت و اکرام کرنے لگتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بندہ پکا نمازی ہے۔ اب لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کے اس شخص کا نفس فربا اور طاقتور ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے وہ نمازی شخص نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو باقی بے نمازیوں سے افضل سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جن کو نماز کی حقیقت کا ہی نہیں پتا۔ غافل نمازی وہ ہے جو بے حضور نمازی ہے، جس کو حضوری قلب حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز قائم کیسے ہوتی ہے یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو اللہ نے حضوری قلب سے کیوں جوڑا؟ اصل میں نماز اللہ رب العزت سے کنیکشن یعنی تعلق کا نام ہے۔ اب اگر تم اپنی نمازوں کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ اپنے اس قلب کو نماز میں حاضر کرنا ہوگا۔ اب
جب قلب حاضر ہوگا تو نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اب جب بندہ مومن نماز میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو تلاوت سے جو نور بنتا ہے وہ بندہ مومن کے قلب میں جاتا ہے اور قلب کو مضبوط کرتا ہے، اور جب یہ نور نفس میں جاتا ہے تو نفس کی طہارت کا باعث بنتا ہے، اور پھر بندہ مومن کی نماز اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت پا جاتی ہے، اور وہاں سے آواز آتی ہے لبیک یا عبادی۔ یہ صلاۃ مومنوں کی معراج ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں اتنا محو حضور ہوتا ہوں کہ اپنے دل کی آنکھ سے اللہ رب العزت کی قربت کو محسوس کیے بغیر سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ یہ قرب الہی کی وہ کیفیت ہے جس میں دل غیر اللہ سے خالی اور صرف اللہ رب العزت کے نور سے بھرا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ صلاۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ہم نے سمجھا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور سال بعد قربانی کرنی ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ریگزار پر وہ آخری سجدہ کیا جو دنیا جہان کے سب سجدوں کی معراج ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کا بچہ رائے حق میں قربان کر کے اپنا سر اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں رکھ دیا تو رب کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبادی۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، کہ عام لوگوں کی نماز رسمن سجدہ و آواز ہوتی ہے جبکہ خاص لوگوں کی نماز مشرف بادیدار ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے روبرو ہو کر دائم سجود دراز کرتے ہیں، اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کے مصداق بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 24,000 نماز فکر دی تو 5 کے دیاں پڑھدا، بلے شاہ دا اکو ہی منکا مولا ہی مولا کردا۔ انسان ایک دن میں 24,000 سانسیں لیتا ہے، اور 24,000 نمازوں سے مراد بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہی سانس کا آنا اور جانا ہے کہ انسان کا کوئی سانس بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد یہی پڑھایا ہو کہ اولیاء کرام جو عشق الہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی سانسوں کا آنا اور جانا بھی عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ تو ناظرین، اس پیغام کے ساتھ کہ ایک وقتی صلاۃ ہے جو مقررہ اوقات میں مسلمانوں پر فرض ہے، اور دوسری دائمی صلاۃ ہے۔ دائمی صلاۃ کا مطلب ہمارے جسم کا اللہ رب العزت کے ذکر سے آباد ہو جانا ہے، اور ہر وقت ہمارے دل میں اگر اللہ رب العزت کا ذکر اور اللہ کا نام قائم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دائمی صلاۃ قائم ہو گئی۔ تو ناظرین، وقتی نماز بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں صلاۃ قائم ہو چکی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نور کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے نام سے اپنے سینے کو کھول لیا تو اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ہمیں جب تک دائمی صلاۃ نہ ملے ہم وقتی نماز بھی پڑھتے رہیں اور اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کا نور بھی عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی حضوری کا وسیلہ بنا دے۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں وہ دل عطا کر جو نماز میں تجھے پائے، ہمیں وہ آنکھیں عطا کر جو سجدے میں بھی تیرا جمال دیکھ سکیں، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔